अभी मैं दुबकने की वजह सोच रहा था कि गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। उधर देखा तो सांस सीने में जाम हो गया। एक सिपाही गेट खोल रहा था और उसके पीछे एक सिख मेजर खड़ा था। झाड़ियों की शाखों से बाहर का सारा मंजर दिखाई दे रहा था। मेजर से चंद कदम दफातर की जानिब फौजियों की पूरी प्लाटून कतारों में खड़ी गेट खुलने का इंतजार कर रही थी। मेरी निगाहें खुश्क घास और पाले की मारी नंगी झाड़ियों के दरमियान से गुजरते फौजियों पर लगी हुई थी। अगर मेरे साथ फौजी तरबियत और तजर्बा होता तो मैं बखूबी अंदाजा लगा लेता कि कतार में जाते फौजी यहाँ से कहाँ जा रहे थे। मैं सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा सका था कि वो थके हुए गधों की मानिद बेजार चल रहे थे। मेरा रहनुमा सांप की तरह रेंगता हुआ मेरे करीब आया। चूँकि वो गुलाब की खारदार झाड़ियों से गुजर कर आया था, इसलिए उसकी कलाइयाँ, हाथ और चेहरा खराश खराश था। घबराने की कोई बात नहीं है सर, उसने कहा। ये लादू गधे हैं, राशन स्टोर की फिटिंग के लिए आए थे। ये R&D बटालियन से मंगवाए गए थे। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं उठा तो वो मेरी वर्दी झाड़ने लगा। तिनके तो जड़ गए थे, मगर नमालूद मिट्टी के दाग वो साफ ना कर सका था। मुझे इन डब्बों की कोई परवाह न थी। इस वक्त जिंदगी और सलामती दाव पर लगी हुई थी। सफाई फरागत की अयाशी मालूम होने लगी थी। उसने बैरेट कैप जेब से निकाल कर मेरे हवाले कर दी और मेरी कैप, जो गिरते हुए मुड़ तुड़ गई थी, झाड़ी के अंदर छुपा कर वो दीवार तक गया। एड़ियां उठाकर बाहर देखने लगा। फिर मुझे हाथ से एडवांस का इशारा देते हुए वो तेज तेज चलता मुझसे पहले छोटे से गेट से बाहर निकल गया। सड़क मसरूफ तो थी, लेकिन बड़े शहरों जैसी हुनकती कूकती जिंदगी ना थी। हमने सड़क उबूर की और मोहल्ले की तंग उतरती चढ़ती और मुड़ती गलियों के जाल में उलझते हुए बाहर निकल आए। उधर भी पुख्ता सड़क थी जिस पर ज्यादातर बारीक गाड़ियां दौड़ रही थी। उनमें पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट और फौजी ट्रक थे। आप इस ट्रक को लिफ्ट का इशारा देंगे सर। मेरे गाइड ने फलांग भर दूर मोड़ से नमूदार होने वाले फौजी ट्रक की जानिब उंगली से इशारा किया। मेरी हालत तो इस रंगरूट जैसी थी जिसके हाथ में पहली बार राइफल दी गई हो और वो ट्रिगर पर उंगली रखे इंस्ट्रक्टर के इशारे का मुंतजिर हो। मैंने आगे बढ़कर हाथ उठाया तो 3 टनर गाड़ी रुक गई। बाद लबे अंजाम मुझे पता चला था कि इत्तफाक था या मेरी खुशकिस्मती थी। हिंदू ड्राइवर न सिर्फ तनहा था बल्कि परले दर्जे का अहमक भी था। शायद वो फौजी रूल से पूरी तरह आगामी न था, वरना एक कैप्टन के हुक्म पर वो अपनी मंजिल का रास्ता कभी न बदलता। मुझे चूँकि पहले ही जल्दी बता दिया गया था कि मुझे कैसा लहजा और कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। मैंने बारामूला के माइलस्टोन देखकर अंदाजा लगाया था कि ड्राइवर अपनी मंजिल से बिल्कुल बरअक्स सफर कर रहा था। शायद इमरजेंसी के तहत ड्राइवर्स को खुसूसी हिदायत मिली होंगी कि फौरी जरूरत के तहत वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक फैसले करने के मजाज होंगे। आगे MP चेक पोस्ट है सर। ड्राइवर ने मोड़ मुड़ने से कबल हार्न बजाकर बताया। मेरी ड्यूटी स्लिप का ये रूट नहीं है। मैंने चौंक कर अपने दाएं हाथ बैठे हुए गाइड की जानिब देखा। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ मुझे अपना दिफा और इससे मुताल्लिक हिकमत अमली अपने हाथों में लेनी चाहिए। मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो हूँ। सफर की इब्तिदा थी और मैं पहले कदम पर ही किसी दूसरे के रहमो करम पर था। एक कमांडो के लिए ये तरीका कार नामुनासिब ही हो सकता था। ठीक है जवान, मैंने फौरी फैसले के तहत जवाब दिया। मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं मुब्तला करूंगा। आप? ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करते हुए मेरी जानिब देखा। आपकी पोस्ट से 10 मील आगे है। अगर आप MP को मुतमईन कर सकें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, हम उनसे जीप ले लेंगे, तुम जाओ। उसने गाड़ी रोकी तो हम उतर पड़े। चूँकि सड़क तंग थी इसलिए ड्राइवर को गाड़ी बैक में ले जाना पड़ी। आपका फैसला बिलाशुबा दानिशमंदाना है सर, मेरा गाइड बोला। मैं उतराई में चरती हुई बकरियों को देखते हुए बोला, हमारी मंजिल क्या लबे सड़क है? नहीं सर, उसने नफी में सर हिलाया। हुर्रियत पसंदों की कैंप सड़क और आम रास्तों के किनारे नहीं बनाए जाते। हमें तकरीबन 5-6 मील आगे जाकर बाएं हाथ उतरना होगा। यही नाला उबूर करके जंगल के बीचों बीच फिर 5 मील अंदर जाना है। वहाँ चरवाहों की बस्ती है। मैंने पहाड़ियों पर निगाहों का सफर दाएं से बाएं श्रीनगर शहर तक तय किया और अंदाजा लगाया कि पैदल शॉर्टकट रास्तों से इस नामालूम बस्ती से शहर तक का फासला 10 मील से भी कम होगा। हमारे साथी शहर के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं? 2 पहाड़ियाँ, 1 जंगल। उसने उधर देखते हुए कहा। मैं तो 1 घंटे में शहर से बस्ती में चला जाता हूँ, तो फिर ये तवील और खतरनाक रास्ता क्यों इख्तियार किया गया है? आपकी खातिर सर, उसने मेरी वर्दी की तरफ देखा। वो रास्ता आबाद है। चरवाहे, फास्टर्स, देहाती और अतराफ में फैले हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के जासूस। क्या एक ऑफिसर का सफर महफूज और खुफिया रह सकता है? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने कदम बढ़ाया। ये बताओ, चरवाहों पर कहाँ तक एतमाद किया जाता है? ये भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है सर। वो मेरे साथ उतराई में उतरते हुए बोला। जिस तरह दीगर शोबों में अच्छे बुरे लोग होते हैं,
اسی طرح چرواہوں میں بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہمارے قابل اعتماد انفارمر ہیں، ہماری ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، اور ان میں بکاؤ لوگ بھی ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہمارا نقصان بھی ہوتا رہتا ہے۔ وہ 2 چرواہے دیکھ رہے ہو؟ میں نے ندی کے کنارے پتھروں پر بیٹھے آدمیوں کی جانب اشارہ کیا۔ اگر ان سے لباس مل جائے تو ہم بے خطر سفر کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا سر۔ اس نے اپنا رینک بازو سے ادھیڑ کر جاڑیوں میں پھینک دیا۔ میرا خیال ہے معقول قیمت پر راضی ہو جائیں گے، اور کچھ نہیں تو 2 چادریں مل گئیں تو بھی کام چل جائے گا۔ نیچے اتر کر میں گھنی جاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ گیا تھا، اور میرا ساتھی لباس حاصل کرنے پایاب ندی عبور کرتا ہوا ان تک گیا۔ 2 منٹ وہ گفتگو کرتے رہے، پھر تینوں نے ایک ایک سگریٹ سلگایا۔ میں امید و بیم کے درمیان پتھریلی زمین پر بیٹھا صرف دیکھ ہی سکتا تھا۔ اگر چرواہے غیر متعلق اور مسلمان نہ ہوتے تو شاید میں اتنی بے بسی کا شکار نہ ہوتا، مگر مجبوری تھی۔ میں ابتدا کسی مسلمان کے خون ناحق سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت حیرت سے میری آنکھیں پتھرا گئی تھی جب چرواہے نے تن کا لباس اتار کر اریانی چادر سے ڈانپ لی تھی۔ گو موسم شدید سرد نہ تھا، لیکن ایک چادر انسانی بدن کو سرد ہواؤں کے اثر سے محفوظ نہ رکھ سکتی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے پیسے کی خاطر لباس اتار دیے تھے۔ حیرت کا وقتی اثر جلد ہی میرے ذہن سے صاف ہو گیا تھا۔ لباس کو میلے کہنا میل کی توہین تھی۔ جس طرح برسوں غیر استعمال رہنے والے فرنیچر پر گرد کی موٹی تہ جم جاتی ہے، اسی طرح ان کپڑوں پر میل کی تہ جمی ہوئی تھی۔ میل کو تو آنکھیں بند کر کے درگزر کیا جا سکتا تھا، مگر بدبو ناقابل برداشت تھی۔ ایسی عجیب بو تھی جس کو میں کوئی نام نہ دے سکا تھا، لیکن آنکھوں کی طرح ناک سے سانس بند کر کے مجھے وہ لباس یونیفارم پر چڑھانا پڑا تھا۔ بس یہی سوچ کچھ اطمینان بخش تھی کہ یونیفارم کی وجہ سے میل اور جسم کا براہ راست تعلق نہ تھا۔ میں چہرہ اوپر اٹھائے آکسیجن کی زیادہ مقدار حاصل کرتے ہوئے کپڑوں سے اٹھنے والی بدبو سے بچنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ پھر جب اترائی کی وجہ سے مسلسل گردن تان کر رکھنے کی ہمت جواب دے گئی تو مجھے احساس ہوا کہ اب کپڑوں میں پہلے جیسی سران نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس سران کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اترائیوں، چڑھائیوں اور خاردار جاڑیوں سے اٹے دشوار گزار راستوں پر وہ میرا پہلا سفر تھا۔ لانگ بوٹ چونکہ نئے تھے اس لیے ایڑیوں پر آبلے پھوٹ کر زخم بن گئے تھے، لیکن کوئی متبادل انتظام نہ تھا۔ 1 میل جب برہنہ پا چلا تو نرم و نازک تلوے درد کرنے لگے تھے۔ مجبوراً پھر بوٹوں کے اندر پتے رکھ کر پہن لیے تھے، جبکہ میں سوالدار بڑے آرام سے چل رہا تھا۔ جب ہم کچی جھگیوں کی بکھری ہوئی بستی میں داخل ہوئے تو سورج مغربی پہاڑی کے نیچے اتر رہا تھا۔ جھگیوں کے آس پاس عورتیں اور بچے چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہم جدھر سے گزرتے عورتیں سارے کام چھوڑ کر غور سے دیکھنے لگتی تھی۔ شاید لباس کی وجہ سے وہ ہمیں کسی دوسری بستی سے آنے والے مہمان سمجھ رہی ہوں گی۔ ایک جھونپڑی محراب نما تھی۔ بوڑھے نمازیوں کو چھوٹے صحن میں نماز ادا کرتے دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مسجد تھی۔ مسجد سے ملحق ایک جھونپڑی تھی جس میں میرا رہنما بے جھجک داخل ہو گیا تھا۔ 1 منٹ بعد اس نے مجھے جھانک کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر گھاس کے فرشی بستروں پر لکڑی کے چوکور ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اگر ایسے ہی ایک ٹکڑے پر سر رکھے ایک شخص سویا ہوا نہ ہوتا تو ٹکڑوں کی موجودگی شاید میری سمجھ میں نہ آتی۔ میں طویل سانس لے کر رہ گیا تھا۔ آسائش پسند انسان آسائشوں سے دور کیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے آزادی کی خاطر گھروں کی ساری آسائشوں اور تمام رشتوں سے دور اپنی ایک دنیا بسا رکھی تھی۔ بیٹھ جائیں سر۔ میں سوالدار نے ایک بستر کی طرف اشارہ کیا۔ شاہ جی اندر عبادت میں مصروف ہیں۔ میں بوٹ اتارنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ السلام علیکم کی آواز سن کر میکانکی انداز میں اوپر اٹھتا چلا گیا تھا۔ درمیانی دروازے پر ایک طویل القامت مضبوط جسے کا شخص کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ لیدر جیکٹ اور گرم پتلون تھی۔ داڑھی کے سیاہ بالوں میں چاندی کے تاروں جیسے بال بھی تھے جو اس بڑے بڑے شفاف گلابی چہرے کو باوقار بنانے میں معاون تھے۔ اس نے ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا اور میں نے قدر جھجک کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ الحمدللہ۔ اس نے دوسرا ہاتھ میرے شانے پر رکھا۔ ہم بے حد فکر مند تھے۔ پھر اس نے چہرہ گھما کر میرے ساتھی کی جانب ممنون نگاہوں سے دیکھا۔ شکریہ برادر محترم، آپ نے قوم کی قیمتی امانت قوم تک بحفاظت پہنچا دی ہے۔ یہ میرا فرض تھا حضرت صاحب۔ آپ یقیناً تھکے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب معذرت خواہانہ لہجے میں بولے، مگر پیغام ضروری ہے۔ پوسٹ 3 تک چرخ کی واپسی کی اطلاع پہنچانا ضروری ہے۔ فرض کی ادائیگی کے سامنے تھکن بے معنی جذبہ ہے جناب۔ جزاک اللہ۔ جائیے جلدی، جتنی جلدی ہو سکے۔ شاہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئے۔ دوسرے کمرے میں بھی 4 بسترے تھے اور چاروں بستروں پر اسلحے کی پیٹیاں اور آتشی ہتھیار پڑے ہوئے تھے۔ پہلے لباس، شاہ صاحب نے زیر لب کہا اور لکڑی کی پیٹی پر جھک گئے۔ اندر سے ویسا ہی لباس نکال کر مجھے دے دیا جیسا انہوں نے پہن رکھا تھا۔ کمبل کا پردہ ہٹا کر شاہ صاحب نے مجھے باتھ روم دکھایا۔ اندر لکڑی کے سراہی نما برتن میں پانی تھا، لیکن وہ پینے کے لیے رہا ہوگا۔
کیونکہ عام استعمال کے لیے پتھر کا ٹب لبالب بھرا ہوا تھا۔ پتھرے کی ناہموار سل پر کپڑے دھونے والا صابن رکھا ہوا تھا اور بدوضع خشک شاخوں کا ایک ٹاول سٹینڈ تھا جس پر صاف تولیہ تھا۔ میں نے زخموں کی وجہ سے پاؤں بچا کر غسل کیا اور شاہ صاحب کا دیا ہوا صاف ستھرا لباس پہن لیا۔ غسل اور نئے لباس کے احساس نے ساری تھکن دور کر دی تھی۔ گرم کپڑے کو پاجامے کی طرز پر تیار کر کے پتلون بنائی گئی تھی۔ وہ پتلون تھی یا پاجامہ، لیکن مجھے پہن کر راحت ملی تھی۔ باہر نکلا تو دسترخوان بچ چکا تھا اور شاہ صاحب دیگچی سے ساگ پلاسٹک کے پیالوں میں ڈال رہے تھے۔ روٹی نہ صرف ٹھنڈی تھی بلکہ خشک بھی تھی، لیکن دل میں اعتراف کرنا پڑا تھا کہ زندگی میں پہلی بار مجھے کھانے میں لطف آیا تھا۔ اب اگر کچھ باتیں ہو جائیں تو آپ کو اعتراض نہ ہوگا؟ دسترخوان سمیٹ کر شاہ صاحب دیوار سے ٹیک لگا کر بولے، کھانے سے قبل بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا جناب۔ میں نے پانی کا پیالہ اٹھاتے ہوئے جواب دیا، خوراک بے شک انسان کی ناگزیر ضرورت ہے، مگر فرض پر اس ضرورت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ بے شک، شاہ صاحب بولے، بہر طور پیٹ کی ضرورت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سے وہاں کیسا سلوک ہوتا رہا ہے؟ گو برفانی لومڑی کی اطلاع تسلی بخش رہی ہیں، پھر بھی مجھے ان لوگوں نے قبول کر لیا تھا اور آج صبح تک معاملہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن کل اچانک ایک حادثہ رونما ہوا۔ شاہ صاحب بتانے لگے، وریام کو دوسری پوسٹ پر ٹرانسفر کیا جا رہا تھا، اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ حادثہ کیسے ہوا یہ بتانے کے لیے ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں۔ اس نے کسی طرح رائفل چھین لی ہوگی اور دونوں محافظوں کو ہلاک کر کے فرار ہو گیا تھا۔ ایک دیہاتی لڑکا وہاں قریب تھا، اس نے اس حادثے کی اطلاع فوراً قریبی پوسٹ کو دی، لیکن اس وقت تک وریام خود کو جنگل میں روپوش کر چکا تھا۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ فوجی سراغ رساں نے اسے چھڑا لیا ہو۔ اسے 2 فوجیوں کے ساتھ بھی دیکھا گیا تھا۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو جناب، میں نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ معاملہ اس لیے افسوسناک ہے کہ اللہ کی راہ اور اس قوت کے لیے میری ذات بیکار ہو چکی ہے۔ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا میرے عزیز؟ شاہ صاحب پرجوش انداز میں بولے، آپ تو ہمارے لیے اور اس نوبل کاز کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ کارآمد ہو چکے ہیں۔ آپ نے پوری بات نہیں سنی۔ آپ کے لیے اطلاع ہے کہ ہمارے متلاشی نے اسے راستے میں ہی جا لیا تھا، لیکن اب ہم ان کو دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ میں نے کہا، وہ ہمارے منصوبے سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ شاہ صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ اگر وہ ان تک پہنچ جاتا تو بلا شبہ ہمارا منصوبہ ناکام ہو جاتا، مگر ان تک صرف اطلاع ہی پہنچی تھی۔ نئی سچویشن کو ہم نیا رنگ دے رہے ہیں۔ ہمیں آپ کا انتظار تھا اور اب ہم دوہرا مفاد حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ شاہ صاحب نے گاز کے نیچے سے فائل نکال لیا۔ ہمارے بہت سے ساتھی ان کی قید میں ہیں، جن میں چند بے حد اہم لوگ بھی ہیں۔ وریام اور اس کا ساتھی جڑپ میں مارے گئے ہیں۔ آپ کی یونیفارم بھی وہی ہے جو کیپٹن وریام پہنے ہوئے تھا۔ اس کی لاش ندی میں بہا دی جائے گی۔ یہ خیال اس کی لاش دیکھ کر میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ وہ فرار کے دوران پہاڑی سے پھسل گیا تھا۔ لاش ہمارے ہی آدمی برآمد کریں گے اور تھانے میں رپورٹ دیں گے۔ کچھ چرواہوں کے بیس میں ہوں گے اور گواہی دیں گے کہ فوجی آفیسر سری نگر کی طرف سے آتے ہوئے پھسل کر ندی میں گرا تھا۔ اس طرح وہ یہی سمجھیں گے کہ وریام کا ڈپلیکیٹ گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اگر انہوں نے لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا تب؟ میں نے سوال کیا۔ موت کے وقت کا تعین بھی ہو جائے گا اس طرح۔ یہ خطرہ 1% ہے۔ شاہ صاحب بولے، ہم لاش کے ساتھ ہی سودے بازی کر کے انہیں الجھا لیں گے۔ سودے بازی؟ ہاں۔ شاہ صاحب نے گردن ہلائی اور داڑھی کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ ہم بتائیں گے کہ کیپٹن وریام کے فرار نے ہمارا آدمی بے نقاب کر دیا ہے، گو کہ کیپٹن ہمارے قبضے میں پھر آ گیا ہے، لیکن اب ہم اپنے آدمی سے کوئی کام نہیں لے سکتے۔ ہم اپنے آدمی اور اپنے 2 کمانڈروں کے تبادلے کی شرط پیش کریں گے۔ کیپٹن وریام بحیثیت آفیسر شاید ان کے نزدیک اتنا قیمتی نہ ہو، مگر اپنے باپ کے حوالے سے وہ اہم ہے۔ اس شرط کی اطلاع سعید احمد تک بھی پہنچائی جائے گی۔ اس طرح وہ شرائط مان لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن آپ ان کو دیں گے کیا؟ کیپٹن وریام سعید؟ شاہ صاحب ہنس پڑے اور میں متعجبانہ نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ میرے بچے، آزادی کی جنگ اتنی آسان نہیں ہوتی۔ حق کی خاطر قربانیاں دینا ہماری تابندہ روایات میں ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو قربانی بھی ہم ہی کو دینا ہوگی۔ میں اپنے 2 جوان بیٹے آزادی کی راہ میں پہلے ہی قربان کر چکا ہوں۔ تم بھی مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہو، مگر میں آنکھیں بند کر کے تمہیں قربان گاہ تک جانے کا حکم دوں گا۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ کیا آپ نے متوقع خطرے کے بارے میں سوچا ہے؟ ہاں، ہمیں پوری طرح احساس ہے۔ شاہ صاحب نگاہیں چرانے لگے۔ رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ میں کسی خطرے حتیٰ کہ موت سے بھی نہیں گھبراتا، میں نے تیز آواز میں کہا، لیکن دوسروں کو بے وقوف جان کر کوئی حماقت جیسی عقل مندی بھی نہیں کرنا چاہوں گا۔ وہ اتنے احمق نہیں ہیں۔ اگر وہ سارے ہی بے عقل ہوتے تو کیپٹن وریام تک کوئی نہ پہنچتا۔
انہوں نے ایک طرف مجھے قبول کرنے کا تاثر دیا تھا اور دوسری طرف وہ اصل وریام کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ دوسری بات یہ بھی ہے، پہلی بار میں نے یادداشت کھو جانے کو بطور ڈال استعمال کیا تھا، لیکن دوسری دفعہ میں کیا کروں گا جبکہ قدم قدم پر شناسائیوں کی چھائیاں ہوں گی۔ شاہ صاحب نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی نہ غصہ۔ لہجہ بھر خالی خالی نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ میں جانتا تھا رتبے اور عمر میں وہ بڑے تھے اور کسی بڑے کی آنکھوں میں آنکھیں پیوست رکھنا گستاخی تھی، لیکن اپنی سچی بات کی طاقت منوانا چاہتا تھا۔ محض مروت میں مجھے نگاہیں جھکا کر ایک خطرناک فیصلے کی بینٹ چڑھنا منظور نہ تھا۔ اگر شاہ صاحب اور ان جیسے دوسرے لیڈر بھارتی فوج کی اعلیٰ کمان کو بے وقوف سمجھتے تھے تو وہ سارے غلط فہمی کا شکار تھے۔ مجھے ایک عقل مند کا قول یاد تھا کہ مچھر جیسا کمزور اور چھوٹا مد مقابل بھی ہو تو اس پر فتح حاصل کرنے کے لیے اسے شیر جیسا جانو۔ میں جانتا تھا کہ ان لوگوں کو میرا انکار برا محسوس ہوگا، شاید مجھ پر بزدلی کا لیبل بھی چسپاں کر دیں، مگر میں غلط منصوبہ بندی کی حمایت نہیں کر سکتا تھا۔ تو آپ کو واپس جانے پر اعتراض ہے؟ شاہ صاحب نے کمزور آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے عزیزم، ہم جبر کے قائل نہیں ہیں جناب، میں نے اپنی گستاخی کا جواز پیش کیا۔ ان دنوں وادی میں انڈیا کے بہترین دماغ موجود ہیں۔ اگر مشکوک کمانڈنٹ افسر نے مختصر مدت اصل چہرہ دریافت کر لیا تو انٹیلیجنس ایجنسی اب بھی نقلی وریام سعید کے اندر سے اصلی شہباز نکال سکتی ہے۔ ان دنوں انڈیا فورسز دڑا دڑ کشمیر میں داخل ہو رہی ہیں۔ ایک وریام ہی نہیں آیا، اس کی سابقہ یونٹ سے اور لوگ بھی آئے ہوں گے، کوئی اس کا کولیگ بھی آ سکتا ہے۔ کیا میں اپنا برم زیادہ عرصہ قائم رکھ سکتا ہوں؟ بے شک۔ ان کا لہجہ نرم ہو گیا۔ ہم نے اس پہلو پر غور نہیں کیا یا ہمیں ابھی موقع ہی نہ ملا۔ بہرکیف ہم اب اس منصوبے میں تھوڑی سی ترمیم کر سکتے ہیں۔ وریام کی لاش کے بدلے اپنا کوئی آدمی طلب کریں گے۔ شاہ صاحب نے کمبل اڑا اور خاموشی کے ساتھ جھونپڑی سے نکل گئے۔ تب میں بھی 2 کمبل جوڑ کر نرم گھاس پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا، اگر ان لوگوں نے مجھے بیکار جان کر واپس بھیج دیا تو میرا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ وادی میں فوج پھیلی ہوئی تھی اور کئی آنکھوں نے مجھے اسپتال، یونٹ اور سعید بخشی کے گھر وریام سعید کے روپ میں دیکھا تھا۔ کسی آنکھ نے پہچان کر سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ رات جب وہ لوگ آئے تو میں خاصی نیند لے کر بیدار ہو چکا تھا اور جاگتی آنکھوں سے ایسے خواب دیکھ رہا تھا جن کی تعبیر ماضی کے اندھیروں میں گم ہو چکی تھی۔ میرے خوابوں کا عنوان محرزر تھی، جو آنکھوں کے راستے سوچ کی سیڑھیاں اترتی بڑی تیزی سے دل کی گہرائیوں میں جا بیٹھی تھی کہ اسے پھر ملوں اور مل کر اسے نہ بچھڑنے کا کہہ دوں، لیکن سری نگر کی سڑکیں میرے لیے خطرناک ہو چکی تھی۔ السلام علیکم برادر محترم۔ وہ ایک اجنبی کشیدہ قامت نوجوان تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام کر دوسرے ہاتھ سے شانہ دبایا اور میں گھٹنوں کے بل ہو کر پھر بیٹھ گیا۔ چلیے، کھانے پر بھائی لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ چونکہ میری ایڑیوں کے زخم سوکھ کر درد کرنے لگے تھے، اس لیے فوجی بوٹ پہننے کی ہمت نہ تھی۔ وہاں کوئی اور جوتا بھی نہ تھا، لہٰذا میں برہنہ پاؤں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے پاؤں پر توجہ نہ دی تھی یا متبادل انتظام کی عدم موجودگی میں اس کی خاموشی مجبوری تھی۔ مسجد کے صحن میں 15-20 آدمی دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو سرک کر ہمارے لیے دائرے میں جگہ بنائی گئی۔ شاہ صاحب بھی موجود تھے۔ درمیان میں چادر میں روٹیاں لپٹی ہوئی تھی۔ ایک کھلے منہ کا مٹکا قریب رکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا پانی ہوگا، شاید اس لیے کہ مجھے کھانے سے کہیں زیادہ پانی کی طلب ہو رہی تھی، لیکن اس میں دال تھی جو 3 بڑی بڑی پراتوں میں مگ سے ڈالی گئی تھی۔ زندگی میں میرا وہ پہلا موقع تھا۔ پلیٹ میں کسی دوست کی شراکت تو ہوتی رہی تھی، لیکن ایک پرات میں اجنبی لوگوں کے ساتھ کھانا میرے لیے نیا تجربہ تھا، جبکہ میرے ہم نوالا لوگوں میں بظاہر میلے اور گندے لوگ تھے جن کے ناخن بڑے ہوئے تھے اور ہاتھ دھونے کی بس ان لوگوں نے رسم ہی نبھائی تھی۔ مشال کی تیز روشنی میں ناخنوں کی میل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے بسم اللہ کی گونج میں ایک چپاتی اٹھائی اور نوالے پرات سے محض مس کر کے کھانے لگا۔ میری ناک سے بدبودار ہوا کا جھونکا ٹکرایا جس کا سر بیک وقت مختلف تھا۔ چہرے پر جھونکے نے احساس فرت و تازگی جگایا تھا اور ناک نے اس ہوا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہوا جدھر سے آئی تھی اس سمت دیکھا تو چلتا منہ بھی ساکت ہو گیا تھا۔ مسجد کے انتہائی کونے میں میری لاش بے کفن پڑی تھی۔ ایک مشال لاش کے اوپر دیوار میں جل رہی تھی۔ میرا چہرہ تھا، خاموش اور موت کی زردی میں رنگا ہوا چہرہ۔ ان لوگوں نے یوں ہی میرا انتخاب نہ کیا تھا۔ مماثلت کا لفظ بھی بے معنی تھا۔ 2 وجود ایک ہی مٹی اور ایک ہی سانچے میں ڈالے گئے تھے۔ شاید میں پہلا زندہ شخص تھا جس نے اپنی لاش دیکھی تھی۔